बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल। इस वीडियो में बात करने जा रहे हूं उस माफ़ी की जो बार बार पीटीआई में एक ही शख्स को दी जा रही है। वो बार बार खुद को हमला कर रहा है इमरान खान पर, पीटीआई पर, लेकिन हमने उसको माफ़ी देने का तहैया किया हुआ है। इसके अलावा बात करेंगे उस दावे की जो पंजाब से किया गया है कि हवा चल पड़ी है। जिस शहर में, जिस सूबे में लोगों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मुहैया नहीं, स्मोग ने बेड़ा गर्क किया हुआ है लाहौर का, रावलपिंडी का, वहां ये दावा करना कि हवा चल पड़ी है। देखते हैं उस दावे में हकीकत क्या है। इसके अलावा जनाब, काजी साहब की बाकियात अब सुप्रीम कोर्ट से रफा दफा होना शुरू हो गई। जस्टिस याहिया अफरीदी ने शायद तहैया कर लिया हुआ है कि इसी हुकूमत के सीने पर मूंग दलते ही रहना है, इन्हें सुख का सांस नहीं लेने देना, इन्हें तड़पा तड़पा कर मारना है। जनाब, तैनातियां उन्होंने कुछ की हैं, और दूसरी जानब जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह जिस तरह सर उठाकर मुल्क वापस आए हैं वो देखने लायक था। वो एक वीडियो है जिसने लोगों को ये सबक सिखा दिया है, ये गवाही दे दी है कि अगर आप इस मुल्क के कानून, आइन और बुनियादी हकूक के साथ खड़े होंगे तो फिर आप ऐसे सर उठाकर आएंगे, सर छुपाकर आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। जनाब, उसके बाद हाजी असद साहब का दावा था कि डील हुई है, इमरान खान एनओरो मांग रहा है। बहुत बयानियां बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं क्योंकि करने का काम उनके पास है नहीं, अपनी मिनिस्ट्री में वो जा नहीं सकते, ट्विटर पर बेइज्जत होते रहते हैं, अजीबो गरीब सी रंगबाजियां और लतीफ़े छोड़ते रहते हैं और बेइज्जती करवाते हैं। उन्होंने दावा किया था कि गंडापुर जो है उन्होंने किरदार अदा किया है कि बुशरा बीबी की रिहाई हुई है। बुशरा बीबी की रिहाई पर राना सनाउल्लाह का कल रात का बयान और आज एबीएन न्यूज़ पर इरफान सदीकी साहब ने जो बयान दिया है, वो दोनों साइडों से, जिसे कहते हैं ना चपेड़े, वो उनके चेहरे पर उन्होंने डाली हैं। और स्टोरी का आगाज़ यहीं से करते हैं क्योंकि डील का जो मंजन है वो बेचने की मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, और ना ही ये किसी डील की वजह से बुशरा बीबी जो है रिहा हुई हैं। सबसे पहले राना सनाउल्लाह, उन्होंने कहा था कि बुशरा बीबी के केसेस में 6-8 माह काफ़ी होते हैं, उसके बाद रूटीन में जमानत होती है, ये कोई डील की बात नहीं। जनाब ख्वाजा असद साहब, ये आपके लिए के केसेस बुशरा बीबी के खिलाफ थे, तो 6-8 महीने का टाइम जो है वो काफी सफिशिएंट था। और उसके बाद एक जो रूटीन है उसमें भी बेल हो जाया करती है। इसमें मुझे कोई इस किस्म की डील जो है वो मैं तो नहीं देख रहा। और खास तौर पे अगर भाई डील की है तो क्या अदालत ने डील की है? तो हमारे साथ तो कोई ऐसा, गवर्नमेंट के साथ तो कोई ऐसा मामला नहीं हुआ। गवर्नमेंट के साथ ऐसा कोई मामला होना है। बात यहाँ तक नहीं रुकी, एक और चपेट तैयार है जो कि इरफान सदीकी साहब ने फेंकी है और सीधी मुंह पर जाके मारी है जनाब ख्वाजा आसिफ साहब के। इस शख्स की गलत बयानी का अंदाज़ा आप लगा लें कि उसकी पार्टी के लोग उसके बयान की हमायत नहीं करते। बार बार उनको बताना पड़ता है कि ये शख्स जो कह रहा है ये झूठ कह रहा है। जनाब इरफान सदीकी साहब से सवाल क्या हुए, उनके जवाबात क्या है, छोटा सा क्लिप आपको सुनवाता हूँ, उसके बाद आगे बात करते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि डील की खबरें तो सरगर्म हैं ही हैं, मुख्तलिफ हुकूमती रहनुमाओं के भी बयान हैं जिसमें उन्होंने शक व शुबहात का इजहार किया है। क्या समझते हैं वाकई कोई डील हुई है या होने जा रही है? देखिए, मुझे तो इन मामलात की कोई खबर भी नहीं होती और मैं टो भी नहीं लेता, इसलिए कि डील करने की कोशिशें यकीनन हो रही होंगी, लेकिन डील अगर होती है तो वो किसके दरमियान हुई है और कौन उस डील के फरीक है, मुझे इन चीजों की कोई खबर नहीं है। लेकिन एक पहलू ये भी है कि इस तरह के इस नौ के मुकदमात के अंदर जब देर हो जाती है, कई माह गुजर जाते हैं, तो जमानत का हो जाना कोई इतनी अचंभे की बात भी नहीं है। और उसमें से कोई अचंभे की बात नहीं है कि अगर 8-9 माह किसी को आप गैर कानूनी तौर पर जेल में बंद रखें, कोई अचंभे की बात नहीं है। उसका मदावा करना पड़ता है और मदावा आपको करना पड़ेगा। जनाब उसके बाद चलते हैं उस चेंज की जानिब जो आप अदलिया में आपको प्रॉपर तौर पर नज़र आ रहा है। जनाब याहिया अफरीदी साहब ने आते ही फुल कोर्ट की, फुल कोर्ट के बाद वो प्रेस रिलीज जो है वो तारीखी है। मैं अपनी हर वीडियो में उसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि वो जो 26 लाइनें हैं ना, वो बता रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे अपना रास्ता लेना है, कैसे अपना हक वापस लेना है। 26 यानी तरमीम पर क्या रद्द अमल आना है, उसमें सारा खुफिया मैसेज दिया गया हुआ है। और सबसे वाज़ेह पैगाम यह है कि ये जस्टिस मंसूर अली शाह ये सुप्रीम कोर्ट के सर का ताज हैं, यही सुप्रीम कोर्ट के चलाएंगे। बज़ाहिर
چیف جسٹس آف پاکستان عہدے پر بیٹھے ہوئے یحییٰ افریدی صاحب، لیکن جتنا کچھ سپریم کورٹ کر رہی ہے اس کے پیچھے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نظر آتے ہیں۔ اب انہوں نے آتے ہی جاسوسی کا نیٹ ورک بریک کر دیا۔ قاضی صاحب نے اپنے بندے، ایک وہ جو ڈاکٹر مشتاق صاحب کو اسلامک یونیورسٹی سے لائے تھے، جس بندے کی اپنی وہاں اتنے قصے کہانیاں تھیں، اس شخص کنٹروورشل کو قاضی صاحب چہیتا بنا کر لائے تھے، کیونکہ قاضی صاحب کی وہ تعریف کرتے تھے، کورنش بجا لاتے تھے، اٹھاتے تھے۔ اب جو ہے یحییٰ افریدی صاحب نے اپنے آفس میں 2 اہم تبدیلیاں کر دی ہیں، اور اس کے بعد نیا رجسٹرار جو ہے وہ بھی آ رہا ہے۔ چیف جسٹس نے محمد یاسین کو اپنا نیا سیکرٹری اور محمد عارف کو ایگزیکٹو آفیسر تعینات کر دیا، جبکہ رجسٹرار سپریم کورٹ بھی جلد تعینات کرتی۔ تو جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے یہی سمجھا ہوگا کہ جتنی یہاں پر جو لائے ہوئے ہیں نا لوگ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے، وہ جاسوسی کا نیٹ ورک ہے، پہلے اس کو بریک کرنا پڑے گا، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ یعنی دفتر سنبھالتے ہی انہوں نے سب سے پہلے وہ چہرے جن کو دیکھ کر قاضی صاحب یاد آتے ہیں انہوں نے تبدیل کرنا شروع کر دی ہیں، اور لگتا یہی ہے مستقبل قریب میں ان ججوں کی بھی باری آئے گی جو کہتے تھے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کو قدغن نہیں، کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، کسی بھی ادارے کو سپریم کورٹ کا مخصوص نشستوں والا فیصلہ نہ ماننے کا پورا حق ہے۔ تو جناب انہوں نے بھی اپنے کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی تھی، اب ان ججوں کی طرف بھی رخ کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کون ہے جو جاسوسی کا نیٹ ورک ابھی بھی چلا رہا ہے۔ اس کے بعد جناب پی ٹی آئی کی طرف چلتے ہیں، اور اس کے بعد اس ہوا کی طرف بھی آتے ہیں۔ جناب پی ٹی آئی میں بار بار توجہ دلائی جاتی ہے کہ جو شیر افضل مروت صاحب ہے نا، ان کا پی ٹی آئی کو فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ابھی بھی رانگ نمبر ہی تصور کیے جاتے ہیں۔ ان کے ماضی کے بیانات اٹھا کے دیکھ لے کتنا نقصان ہوا پی ٹی آئی کو، لیکن پتہ نہیں پی ٹی آئی کی کیا مجبوری ہے کہ ایسا شخص پی ٹی آئی کو چاہیے۔ ماضی میں انہوں نے سعودی عرب کا رجیم چینج میں کردار کے حوالے سے بیان دیا، پھر پاکستان میں اڈوں کے حوالے سے ایک بیان دیا، اس کے بعد انہوں نے پھر عمران خان کی رہائی میں یہ کہا کہ وہ رہائی کا پروانہ جو ہے وہ نواز شریف سائن کریں گے تو عمران خان کی رہائی ہوگی۔ اور اب یہ نہیں، ان کے بغض کا آپ اندازہ لگائیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں۔ بغض کا لفظ مجھے خود استعمال کرنا پڑا کیونکہ اس کے علاوہ مناسب لفظ نہیں بنتا کہ آپ اپنی پارٹی کے بندے کو ہروا دیں کیونکہ وہ بندہ آپ کو پسند نہیں ہے۔ آپ نے پارٹی کے ساتھ چلنا ہے یا شخصی تعلقات پر چلنا ہے؟ ذرا غور سے سنیے۔ آپ کو اپنی مثال دوں، حامد خان صاحب کی وجہ سے میرا جی نہیں کرتا تھا کہ میں ان کے امیدوار کو ووٹ دوں، اور نون کی وجہ سے ان کو بھی نہیں دے سکتا تھا، تو گھر میں پڑا رہا، ووٹ ہی نہیں ڈالا۔ آپ نے ووٹ ہی نہیں ڈالا؟ تو یہ تو آپ نے اپنی پارٹی کو نقصان پہنچایا۔ کس طرح پارٹی؟ مجھے کسی نے دیکھیے، حامد خان صاحب جو ہیں وہ روزانہ میرے خلاف کوئی نہ کوئی یہ لے آتے ہیں۔ یہ بھی شعر ہے نا کہ میں نے مخالفت نہیں کی ورنہ کافی ووٹ تھا میرا، ورنہ آپ ووٹ ڈلوا بھی سکتے تھے۔ تو آپ کے پاس کتنا ووٹ تھا وکیلوں کا جو آپ صدر کو ڈلوا سکتے تھے؟ میں کوئی 30-40 ووٹ۔ 40 ووٹ تو بہت ووٹ تھا، اور آپ نے نہیں ڈلوایا؟ نہیں، مجھے کوئی بتا سکتے ہیں کوئی میرے پاس ووٹ مانگنے آیا ہو؟ کوئی میرے پاس ووٹ مانگنے آیا ہی نہیں۔ پی ٹی آئی کے ایک سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، آپ ایک وکیل ہیں، آپ انتظار کرتے رہے کہ میری پارٹی کے لیے کوئی میرا ووٹ مانگنے، آپ کو میری پارٹی کا تو دیکھیں وہ ایک گروپ کا کینڈیڈیٹ تھا، پی ٹی آئی نے تو کوئی افیشلی اعلان نہیں کیا تھا۔ وہ تو نہیں تھا، لیکن آپ کو پتا تھا کہ دوسری طرف کون لوگ ہیں، آپ نے ان کو جیتنے پہ مدد تو کی نا۔ پھر میرے بھائی بات یہ ہے کہ وہ کم از کم مجھے گالیاں تو نہیں دیتے ہیں جو جیتے ہیں، نہ میرے خلاف الزامات لگاتے ہیں، نہ عرض سرائیاں کرتے ہیں۔ اب اتنا بھی میں اچھا انسان بن جاؤں کہ لوگ مجھے کچھ بھی کہیں اور میں اپنے تئیں جناب خراما جاؤں کہ نہیں جی مجھ پہ تو بڑا جذبہ چڑھا ہوا ہے۔ کیا نظریاتی لوگ ایسے ہوتے ہیں؟ کیا یہ سیدھا سادہ دشمن کے ہاتھ میں جا کے بیٹھ جانا کہ ہم نے اپنے دوست کو نقصان پہنچا دیا تو دشمن کو مضبوط کرنا نہیں ہوتا؟ کیا آپ نے اعظم نذیر تارڑ اور احسن بونز کے کینڈیڈیٹ کو، مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کو نہیں جتوایا؟ کیا میاں رؤف عطا آپ کی پارٹی کے نمائندے تھے؟ سپریم کورٹ بار کے الیکشنز کی بات ہو رہی ہے، حامد خان گروپ کے جناب منیر کاکڑ صاحب کو ان کے پاس 30-40 ووٹ تھے تو ان کا ہارنے کا مارجن آپ جا کے دیکھ لیں، اتنا ہی ہے، اتنے ووٹوں سے ہی وہ سپریم کورٹ سے ہارے ہیں۔ کیا ان کا یہ کرنا بنتا تھا؟ اگر کر دیا تھا، آپ نے بغض نکال لیا تھا، تو پھر میڈیا میں آ کے بتانے کا میسج کس کو آپ دے رہے ہیں؟ کہ آپ عمران خان کے نظریے کے خلاف ہیں؟ کیا آپ سے آ کے پارٹی خود ترلے منتیں کریں کہ آپ کا پارٹی کے لیے یہ رول بنتا ہے؟ آپ نے ہر صورت میں پی ٹی آئی کے نظریے اور ویژن کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔
آپ نے سپورٹ کرنا ہے اپنی ذاتی فائدے کو پیچھے کر کے. اگر آپ ذاتی فائدے کا سوچتے ہیں تو پھر دوسری پارٹی میں آپ چلے جائیں. مسلم لیگ نون پرفیکٹ مثال ہے. اپنے ذاتی فائدے کے لیے آپ وہاں جا کے کھڑے ہوں جہاں پارٹیاں ایسی چلتی ہیں. اگر پی ٹی آئی کی قیادت میں سے آپ سے کوئی آ کے مدد نہیں مانگے گا تو شیر افضل مروت صاحب نے کہہ دیا کہ مدد نہیں کریں گے. ان کی انا جو ہے پارٹی اور عمران خان سے اوپر ہے. اس کے جواب میں جناب سوال بھی ہوئے اور راجہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے انہوں نے ایک اور چانس انہیں دے دیا. انہوں نے کہا کہ شیر افضل مروت کو ایک موقع دے رہے ہیں, اگر شیر افضل مروت نے ڈسپلن کا مظاہرہ نہ کیا تو کارروائی کریں گے. کس چیز کا انتظار آپ کر رہے ہیں؟ کون سی مجبوری ہے؟ ایک طرف تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ آئینی ترمیم کی خوشی میں آج جشن منانے جا رہی ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اور 27ویں آئینی ترمیم بھی آ رہی ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیے 26ویں ترمیم بھی پاکستان کے آئین پر, پاکستان کی عدلیہ پر ایک حملہ ہے. ہم اس کے خلاف بھرپور مزاحمت کریں گے. یہ ایک بہت ہی بھیانک مذاق ہے جشن منانا اس ترمیم کا. اور آگے جو ان کے ارادے ہیں میں سمجھتا ہوں ان ارادوں کے خلاف پوری قوم کھڑی ہوگی, خواہ وہ ملٹری کورٹس میں سویلینز کو لے جانے کا معاملہ ہو یا جو ہمارے بنیادی حقوق ہیں ان کو کم کرنے کا معاملہ ہو. یہ سیاسی معاملہ اب رہا ہی نہیں. سر یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت جو بانی چیئرمین عمران خان صاحب, انہوں نے کوئی دھرنے کے حوالے سے بھی, تیاری کے حوالے سے آپ کو کوئی ہدایت دی ہے اس وقت؟ بالکل ہے, ہمارا ایک رائے عمل ہے, بہت جلد وہ سامنے آ جائے گا اور آپ دیکھیں گے یہ پوری قوم کی ایک بھرپور مزاحمتی تحریک ہو. سردیوں میں مطلب کوئی دھرنا دینے جا رہے ہیں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ڈیل کے ذریعے وہ باہر آئی ہیں. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے, کوئی صداقت نہیں ہے. عمران خان کی صحت کے حوالے سے بیانات آ رہے ہیں کہ ان کی صحت جو ہے وہ خراب ہے, اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ لیکن کوئی ڈیل نہیں ہے, ان کے خلاف مقدمہ بالکل بے بنیاد تھا, ان کو بیل ملنی ہی تھی. خان صاحب کو بھی انشاءاللہ بہت جلد ہم سمجھتے ہیں بیل بھی ملے گی, مقدمے بھی ختم ہوں گے, اسی لیے یہ وہ کھلائے ہوئے ہیں اور اب فوجی عدالتوں کی بات کر رہے ہیں. قاضی فیض پر احتجاج ہوا, اب ان کے پاسپورٹ جو ہیں وہ منسوخ کیے جا رہے ہیں اور آج پنجاب اسمبلی میں مذمتی قرارداد بھی امکان لایا جا رہا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ احتجاج پر اس طرح کا ریئیکشن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے برطانیہ کا اپنا ایک قانون ہے, برطانیہ کے قانون کے مطابق اگر احتجاج ہوا ہے تو میرا خیال ہے یہ معاملہ برطانیہ کی جو انتظامیہ ہے ان کا معاملہ ہے. صاحب ایک چیز کلیئر کر دیں, خبر کل چلی ہے کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہے اس کے حوالے سے کارکنوں نے, یہ رہنماؤں نے اندر جا کے شکایت لگائی ہے, یہ خبر چلی ہے اور اس کے بعد افواہیں بھی کلیئر کر دی, غلط ہے کہ صحیح؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. علیمہ بی بی خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں, ان کی بہت وفادار میں کہوں گا ورکر بھی ہیں, کوئی اس حوالے سے ایسی کوئی بات نہیں. شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ آپ کی پلاننگ جو ہے وہ احتجاج پر ٹھیک نہیں ہے, خاص طور پر دیکھیں شیر افضل صاحب کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا. ان کو ایک موقع ہم دے رہے ہیں اگر وہ پارٹی میں کوئی رول ادا کرنا چاہتے ہیں, لیکن اگر ان کی طرف سے ڈسپلن کا مظاہرہ نہ ہوا تو پھر ہم کوئی کارروائی کریں گے. تو پھر ہم کارروائی کریں گے. اس شخص کو پہلے رؤف حسن کو نشانہ اس نے بنایا, اس شخص نے پھر جناب عمر ایوب صاحب, بیرسٹر گوہر صاحب, کیا کچھ یہ شخص نہیں کر رہا. اور پلیٹ فارم کون سا یوز ہو رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کا. اب بھی ایک موقع دے دیا گیا ہے کیونکہ شیر افضل مروت کے بیانات جو ہے نا وہی سمجھا سکتے ہیں لوگوں کو کہ ان کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو اب چلتے ہیں مین اس خبر کی جانب. جناب جو مریم نواز صاحبہ نے دعویٰ کیا, وہ کہتی ہیں ملک میں پاکستان مسلم لیگ نون کی ہوا چل پڑی ہے. ایسی ہوا چل پڑی ہے کہ اس نے اپنے چراغوں کو ہی گل کر دیا, بڑے بڑے چراغ گل کر دیے ہیں. جناب مریم نواز کی وجہ سے اس پارٹی سے کون کون چھوڑ کر نہیں گیا, شاہد خان عباسی, مفتاح اسماعیل اور بہت سی, the list goes on. چودھری نثار ابھی بھی گھر بیٹھے ہیں. کس وجہ سے؟ کیونکہ مریم نواز کے پیچھے ہاتھ باندھ کے نہیں کھڑا ہو سکتے. اب وہ کہتی ہیں مسلم لیگ نون کی پاکستان میں ہوا چل پڑی ہے, اور اتنی تیز ہوا چلی ہے کہ نواز شریف کو اٹھا کے لندن پھینکا ہے, حمزہ شہباز کو اٹھا کے فرانس میں پھینکا ہے, اور باقی لوگ بھی نا جس کو کہتے ہیں چہرہ چھپا کے چپکے سے باہر بھاگنا شروع ہو جائے. خود بھی اس آواز کے, جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں واب رولا, گرد کا غبار جو ہوتا ہے وہ اب اس کے اندر شاپر کی طرح اڑ کے یہ بھی اب جو ہے نا یہ نومبر کے پہلے ہفتے میں لندن جا رہی ہے. یعنی اتنی تیز ہوا چلی ہے, عام عوام کے لیے پنجاب میں سانس لینا مشکل ہوا ہے. سموک کے لیے اتنی سموک بڑھ چکی ہے کیونکہ انہوں نے کنکریٹ کے پہاڑ کھڑے کر کے پنجاب کا چہرہ مورا ہی بدل کے رکھ دیا. وہ شہر جسے بغات کا شہر کہا جاتا تھا, وہاں پل, انڈر پاسز اور جو ہے ٹرینیں اور میٹرو جو ہیں وہ چلتی ہیں. بغات ختم کر دیے گئے, درخت اکھاڑ دیے گئے.
تو آکسیجن کہاں سے ملے گی، ہوا صاف کیسے ملے گی؟ یہ ان لوگوں کا قصور ہے جو اب اگلی نسل کو جو ہے نا اس کا نشانہ بننا ہے۔ ایک شخص تھا جس کو اس ملک میں اگلی نسلوں کی فکر تھی، اس شخص کا نام تھا عمران خان۔ 1 بلین سونامی ٹریز، تاکہ اس ملک میں انوائرمنٹ کو بہتر کیا جائے۔ اس شخص کی ساری باتیں آج سچ ثابت ہوتی ہیں۔ جو کام وہ کر رہا تھا، جس پر آ کے انہوں نے روڑے اٹکائے، صحت کارڈ ہو یا بلین سونامی ٹری، اور بھی بہت سے منصوبے تھے جن کے آگے انہوں نے بند باندھے ہیں کہ یہ سیاسی پروجیکٹس ہیں۔ جناب اس ملک کو کتنا نقصان انہوں نے اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے کیا ہے، اور ان کے اپنے چراغ جو ہیں وہ میرے حال میں اب گل ہونے کو ہیں، کیونکہ باری باری کر کے یہ بھاگ رہے ہیں۔ اور اس ملک میں جو عارف علوی صاحب نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا نا، پریشر کوکر کی سٹی بج رہی ہے، پریشر بہت بڑھ چکا ہے اور پھٹنے کو ہے، اور جب یہ پھٹے گا تو یہ سارے لوگ اس ملک سے بھاگ جائیں گے۔ وہ شخص جو اب کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں نون لیگ کی ہوا چل پڑی ہے، انتہائی بیوقوف ہے، وہ باہر نکل کے نہیں دے سکتے کہ اس ملک میں مسلم لیگ نون کا نام لینے کے بعد لوگ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اور عمران خان سے محبت کرنے والوں کو کیسے اپنی پلکوں پر بٹھاتے ہیں، کندھوں پر بٹھاتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں۔ اس کی مثال سب کے سامنے ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کی، جب وہ عمرے پر تھے تو لوگ ان کے ساتھ کس طرح بالہانہ محبت کا اظہار کر رہے تھے، اور جو ان کے چہیتے نون لیگی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے، ان کے ساتھ لندن میں لوگوں نے کیا سلوک کیا، بلکہ اس ملک میں بیکری میں ہی عدالت لگ گئی تھی، اور وہاں سے قاضی صاحب کو انصاف فراہم کر دیا گیا تھا کہ یہ آپ کے حصے کے ڈونٹس ہیں، یہ لیں اور بھاگیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب آنے والے دنوں میں سیاست کیسے کیسے کروٹیں بدلتی ہے، آپ تک ہر اپڈیٹ پہنچائیں گے۔ کرامت مغل کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔